आमीन आमीन। यीशु नासरी के नाम में एक दफा फिर आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, हम फिर उसके हुजूर आ सके हैं। और ये उसका भारी फजल है कि हम बार बार उसकी हुजूरी में आते हैं, उसके कलाम से सीखते हैं। और वो बातें जो अब तक हमारे कानों से नहीं टकराई हैं, उनमें से बतेरी जो हैं वो हमें समझ आती हैं। आज का जो हमारा हवाला है, आज फिर जो है मुकाशवा ही की किताब, उसका छठा बाब है और उसकी 5वीं आयत से जो है हम पढ़ना शुरू करते हैं। 5वीं और छठी आयत। मुझे उम्मीद है कि आप सब जो सीख रहे हैं उनके नोट्स भी ले रहे होंगे। और ये कोई हरफे आखिर नहीं है। इसके बाद भी बतेरे बहन भाई, खादम, दोस्त इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे। दानिश अफजूं होगी, बहुत सारी बातें और जो हैं वो सामने आएंगी और हम खुदा का कलाम सीखते जाएंगे। और जैसे जैसे हमारी दुनिया अपने वक्त के आखिर की तरफ बढ़ेगी, चीजें और वाज़ेह तौर पर समझ आती चली जाएंगी। जिन बातों को हमारे माजी के बावजूदात ने जो है, जिन बातों को एंड टाइम्स के बाबत कहा कि ये एंड टाइम्स हैं, एक्चुअली दुनिया उससे कदरे और बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। और वो बातें जिनको उन्होंने कहा कि ये आखिरी वक्त की निशानियां हैं, उसके बाद बहुत जिद्दत आई, बहुत सारे जो है वो नए नए काम हुए, कौमों ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें इमर्ज हुई, इंसानी सोच, ख्याल, इकोनॉमिक सिस्टम्स सब बदल गए। इंसानों के रवैये, इंसानों की सोच, खानदानी निज़ाम जो है वो बदलता चला गया। और उन वक्तों की निस्बत आज जो है वो बहुत ज्यादा तब्दीली है। पर हर वो शख्स जो खुदा का कलाम सुनता है, उस पर कायम रहता है, वो आज भी उन्हीं मुकद्दसीन की तरह जो है वो जिंदा है। मुझे उम्मीद है आप अपनी सोच के जब लेंस को बदलते हैं, आप बहुत सारी चीजों की गुंजाइश रखते हैं। कोई भी बात सुनने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कभी भी कि ये हरफ आखिर है। हमेशा उसके बाद और भी बातों की, चीजों की उम्मीद रखें कि ये कशफ होंगी हम पर, यह है वो मुकाशफात खुलेंगे, नई बातें जो हैं वो आ सकती हैं। लेकिन हर दफा जितनी भी जिद्दत आ जाए, हर दफा आप कलाम मुकद्दस की तरफ लौट कर जाएंगे, देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। वो ना हो कि हम नई चीजों की और जिद्दत को जो है वो अपनाते अपनाते हम खुदा के कलाम की बुनियादी बातों से ही हट जाएं। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से मुकाशफा की किताब, उसके छठे बाब की 5वीं आयत से हम पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब उसने यानी बर्रा ने तीसरी मोहर खोली, तो मैंने तीसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर, और जो और जौ दिनार के 3 सेर, और तेल और मै का नुकसान न कर। मैं यहां पर आपको ये बताता चलूं, जिस वक्त में यह तहरीर लिखी गई और हमारी बाइबल मुकद्दस में, अनाजील में खास तौर पर, और मुकाशफा की किताब में, इसमें लोकल कल्चर, ओजानो पैमाइश की जितनी चीजें हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह से जो है वो कोरिलेट किया गया है। उनका ताना बाना जो है वो मकामी लोगों से, कल्चर से, उस वक्त के जमाना की उजानो पैमाइश या वजन के पैमाने, या फिर पैमाइश के पैमाने, या फिर यह जितना काउंटिंग सिस्टम था, गिनती का जितना भी निज़ाम था, जो निज़ाम चलता था, उन बातों के मीनिंग्स हैं, उन बातों की जो है वो का ताल्लुक है हमारे बाइबल को सीखने में। इसलिए हर दफा जब भी नंबर, डिजिट, पैमाइश, किसी चीज का भी जिक्र आता है, उसको कुरेदने की कोशिश करें।
یہ کیا ہے؟ بائبل مقدس ہمیں کیا بیان کرنا چاہتی ہے، کیا سکھانا چاہتی ہے؟ ہم نے پچھلی جو ہمارے سیشن تھا اس میں ہم نے دو تین چیزیں جو میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا پچھلے سے جو گزشتہ سے پیوستہ ہے اس کا تعلق ٹوٹ نہ جائے، اور یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے مذہبی جذبات، جب ہم نے بات کی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کروائیں گے، تو یہ آن گوئنگ رہے گا، اور یہ یروشلم سے ہی شروع ہوا۔ رسولوں کے وقت جب وہ ابھی زندہ ہی تھے تو تب ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن کچھ جو باتیں ہیں وہ جاری رہی ہیں، جاری ہیں اور جاری رہیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ سدا جو ہے وہ مقدسین کے ساتھ جڑا رہے گا، اور جڑا بھی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کروائیں گے، اور کچھ تو ہے ایسا کہیں گے جیسے وہ مذہبی جذبات کی سیٹسفیکشن کے لیے یا مذہبی غیرت رکھتے ہوئے ان کو لگے گا کہ ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ پولس رسول جب مسیحیوں کا جو ہے وہ ستا رہا تھا، ان کو اظہار رسانی کا شکار کر رہا تھا یا ان کو قتل کروا رہا تھا، اس کو لگتا تھا کہ میں خدا قادر مطلق کی، یہوہ خدا کی پرستش کر رہا ہوں، میں اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے غیر قوموں، یہ بات جو ہے غیر قوموں کے ساتھ یا ان کے حق میں بھی صادق آتی ہے۔ ان میں سے بتیرے آج بھی جو کوئی کسی مسیحی کی حق تلفی کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کی جان لے لیتا ہے، اسے قید میں ڈلوا دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے خدا کی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہوں۔ مذہبی جذبات، سچائی ان میں ہے یا نہیں ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسیحی ہو کے کسی بات کے لیے کہے کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس خدا کے کلام کی طرف لوٹے، اسے پڑھے اور اسے قریدے اور جانے کہ وہ کس طرح سے خدا کی خدمت کرتا ہے، کیونکہ پیمانہ، کسوٹی، سٹینڈرڈ، یارڈ سٹک خدا کا کلام ہے۔ وہی ظاہر کرے گا کہ کون سا شخص خدا کی کس طرح سے خدمت کرتا ہے۔ اور متی رسول کی انجیل ہی کے 7ویں باب میں یہ بات لکھی ہے، جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ ان سب جو ہیں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو سوچا، جو سمجھا، جو ان کو اچھا اور بھلا لگا، انہوں نے کر لیا۔ لیکن خدا کی قدرت، اس کے کلام کو کسی نے نہ جانا کہ وہ کیا فرماتا ہے۔ آج بھی اور ہمارے بعد بھی ہم نہیں جانتے کہ دنیا ہمارے جو ہے وہ وقت میں ختم ہو جائے گی یا پھر ہمارے اس زمین پر سے چلے جانے کے بعد ہوگی، لیکن کچھ باتیں، کچھ چیزیں سدا جاری رہیں گی۔ جیسے دانیل نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ آخر تک لڑائی رہے گی۔ یہ کشمکش، یہ باتیں دنیا کے آخر تک جاری رہیں گی۔ اظہار ثانی، حقوق جو ہے ان کا احتسال کیا جانا، انسانوں کو بے عزت کرنا، قید میں ڈالنا، مارنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ جاری رہے گا مذہب کے نام پر یا پھر جو ہے خدا کی خدمت کے نام پر۔ آج کا جو حوالہ ہے وہ ہے کہ جب اس نے تیسری مہر کھولی، یعنی خدا کے برے نے جب تیسری مہر کھولی، تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے۔ اب یہ ہم تیسرے رنگ کی بات کر رہے ہیں۔ پہلا سفید تھا، دوسرا لال تھا، اور پھر تیسرا جو ہے وہ کالا ہے۔ یاد رکھیے، میں نے اپنی بھی کریکشن کر رہا ہوں، اور اس سبق میں اگر کوئی سیریز کو سنے گا تو وہ بھی اپنی کریکشن کر لے۔ گھوڑوں کا رنگ اینٹی کرائسٹ نہیں ہے۔ گھوڑوں کا رنگ ایونٹس اور انسیڈنٹس اور بہت سارے جو ہیں حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے، پر یہ چیزیں جو ہیں وہ اینڈ ٹائمز کی طرف، اینٹی کرائسٹ کی طرف بڑھتی چلی جائیں گی۔ نوٹس اگر آپ لے رہے ہیں، آپ اس بات کو درج کر لیجئے کہ رنگوں سے مراد جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ نہیں ہے،
یہ سٹیج ہے، یہ ایک دوڑ ہے، یہ واقعات ہیں جو مخالف مسیح کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اس بات کو نوٹ کر لیجئے، یہ 4 رنگوں کے گھوڑے ہیں جن پر ہم بات کریں گے، اور یہ واقعات ہیں جو ایک سے زیادہ جو ہے وہ ممالک میں جو ہے ان کا اطلاق ہوگا۔ ہو سکتا ہے ساری دنیا پر اس کا اطلاق نہ ہو، لیکن جو ہے وہ بہت سارے ممالک میں جو ہے وہ یہ دیکھا جائے گا، آبزرو کیا جائے گا، اس کو نوٹ کیا جائے گا۔ بتیرے جو ہیں وہ خدا کی طرف جو ہے وہ لوٹیں گے، بتیرے پھر کلام کو پھر پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ پھر سے لوگ پروفیسیز کی کیلکولیشن کرنا شروع کریں گے، پھر سے جو ہے وہ مقدس کتابیں اور صحائف کھولے جائیں گے، پھر سے دنیا جو ہے وہ اس بات کو جاننے کی کوشش کرے گی کہ اتنے ممالک میں اتنی ساری چیزیں ایک ہی وقت میں کس طرح سے ہو سکتی ہیں۔ سفید گھوڑا ایک سوار ہے، ایک نام ہے، ایک سیریز ہیں بہت سارے کاموں کی جن کا تعلق جو ہے سفید گھوڑے کے کاموں کے جیسا ہے، پر ہو سکتا ہے یہ مخالف مسیح نہ ہو۔ جو لال گھوڑا ہے، جس نے لکھا ہے کہ اسے اختیار دیا گیا تھا کہ وہ زمین پر سے صلہ ہی اٹھا لے۔ صلہ کا اٹھایا جانا، کسی شخص کا یا حالات اس طرح سے ہو جانا کہ ساری قومیں مل کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور یوں صلح باقی نہیں ہے، کسی ایک فرد واحد کا اس میں ہاتھ ہو سکتا نہ ہو، لیکن یہ کاموں کی ایک ایسی جو ہے وہ لڑی ہو جو یکے بعد دیگرے ہماری دنیا میں واقع ہوتے ہیں، اور پھر ایک الائنس بنتا ہے، پھر دوسرا بنتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف اور دوسرا تیسرے کے خلاف، اور اس طرح سے دنیا جو ہے وہ حصوں میں بٹ کر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا پر ظاہر ہو جائیں گے۔ آج جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کالا گھوڑا، کالا گھوڑا کو جب بھی آپ دیکھیں گے، اس ڈارکنس کو یا کالے گھوڑے کو، اس کا تعلق جو ہے وہ قحط سے ہے، اور قحط کسی ایک ملک پر نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے یہ بہت سارے یا ملٹیپل جو ہے وہ کانٹیننٹس میں جو ہے وہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے ساری دنیا پر ایک ہی وقت میں نہ ہو، 1/3 ہو، 2/3 ہو سکتا ہے، آدھی سرزمین پر ہو سکتا ہے، 1/4 پر بھی ہو سکتا ہے۔ قحط کا تعلق جو ہے، اب دیکھیے پہلا گھوڑا جو ہے، اب یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ پہلے واقعات جو ہیں وہ یہ ہیں، آغاز جو ہے وہ قتل و غارت سے نہیں ہوا، پر فتح مندی سے ہوا ہے، الائنس سے ہوا ہے، لوگوں کی گٹھ جوڑ سے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معاہدوں کے ساتھ جو ہے وہ باتیں شروع ہوئی ہیں۔ پھر ان معاہدوں میں سے پھر جب پھوٹ پڑی ہے تو پھر لڑائیاں شروع ہوئی ہیں، اور امن زمین پر سے اٹھا لیا گیا ہے۔ اب جب تیسرے گھوڑے کی ہم بات کر رہے ہیں، جب جنگیں ہوں گی، امن دنیا سے جاتا رہے گا، خانہ جنگیاں ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ماریں گے، اور قابض ہونے کی کوشش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں، جیمس صاحب بھی بیٹھے ہیں، جب بھی وار ہوئی ہے، جب بھی جنگ ہوئی ہے، جب بھی امن کا نقصان ہوا ہے، کسی شہر میں ہو، کسی خاندان میں ہو، کسی صوبے میں ہو، یا کسی ملک میں ہو، یا پھر ممالک کے درمیان جو ہے، جب بھی کبھی کوئی جنگ ہوتی ہے، انریسٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ روٹی کا ہوتا ہے، اکنامکس کا ہوتا ہے، اقتصادیات جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں، معاشیات جو ہیں وہ جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہیں، روٹی کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، فوڈ سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اگر معاملہ چھوٹا ہو، چھوٹے لیول کا ہو، تو ضرورت چھوٹے جو ہے خطے پر جو ہے وہ محدود ہو کر رہتی ہے، کچھ لوگ مدد کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب یہ معاملہ، یہ قحط کا یہ سلسلہ جب ملٹی کانٹیننٹس میں ہوگا، یا ملٹیپل کانٹیننٹس میں ہوگا، یا بہت سارے ممالک میں ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ کھانے کی مدد کرنے کے لیے کوئی شخص آگے نہ آئے۔ آج جب کسی جگہ پہ کچھ ہوتا ہے کانفلکٹ زونز میں، آج بھی یونائٹڈ نیشنز مل کر کھانے کی جو ہے ترسیل اس کو ممکن بناتے ہیں کہ کھانا جو ہے مہیا کیا جائے۔
کپڑے دیے جائیں، ویدر ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں یا موسم کے اعتبار سے جتنی چیزیں درکار ہیں ان کو جو ہے فوڈ سپلائی چین کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے وہ ہر چیز مہیا، میڈیکیشن جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے تاکہ یہاں پر کوئی بیماری، کوئی وبا جو ہے وہ پھوٹ نہ نکلے۔ ماہرین احتیاط کر کے سارے کاموں کو کر لیتے ہیں۔ جب بھی امن جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، لوگ ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، جس طرح سے جو ہے وہ متی رسول کی انجیل کے 24ویں باب میں لکھا ہے، اس وقت کھانے کی قلت ہوگی۔ کھانے کی قلت جو ہے وہ موت کو بھی جنم دے گی، سلیوری کو پھر سے جنم دے گی، لوگ پھر سے جو ہے کھانے کے لیے اپنا آپ بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور یہ سارے جو واقعات ہیں، میں یہاں پر یہ بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خوراک کی قلت، خانہ جنگی، لوٹ مار، لا قانونیت کا جنم لے لینا، حکومتوں میں اشیائے خورد و نوش جو ہیں وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ وسائل کو ذخیرہ اندوزی کی طرف لے جائیں گے۔ حکومتیں جو ہیں اپنے بارڈرز میں موجود جو ہے وہ چیزوں کو ذخیرہ کر لیں گی، اور یہاں سے، اور وہ حکومتیں اگر مخالف مسیح کے جو ہے وہ انڈر جو ہے وہ فال کرتی ہیں یا اس کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، تو پھر یہ واقعات سلسلہ بسلسلہ پھر اس مہر اور مارک آف دا بیسٹ 666 کی طرف جو ہے وہ گریجولی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، کھانے کے لیے لوگ نہ تو خرید سکیں گے نہ بیچ سکیں گے۔ کھانے کے لیے ہو سکتا ہے اپنی پراپرٹی، ہو سکتا ہے کہ اپنی ویلیوبلز جو ان کے پاس موجود ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کچھ اور ایسی قیمتی چیزیں ہیں، ان کو بیچنے کی بھی کوشش کریں گے تو کھانا خرید نہیں پائیں گے۔ اور یہ باتیں جو ہیں وہ مارک آف دا بیسٹ، اس حیوان کی مہر کی طرف جو ہے وہ سفر کرتے کرتے انسانوں کو لے جائیں گی۔ اور یہاں جو ہے وہ یہ میں پہلے جیسے کہا، نہ تو سفید گھوڑا جو ہے وہ مخالف مسیح ہو سکتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ لال گھوڑا مخالف مسیح ہو سکتا ہے، نہ ہی کالا، اور اس کے بعد آنے والا زرد بھی جو ہے وہ مخالف مسیح نہیں ہوگا، وہ بیسٹ نہیں ہوگا، وہ حیوان نہیں ہوگا، بلکہ یہ واقعات ہیں جو رنگوں میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ گریجولی آہستہ آہستہ لمحہ با لمحہ جو ہے اس مارک آف دا بیسٹ یا مہر کی طرف جو ہے انسانوں کو لے کر بڑھ جائیں گے، تاکہ لوگ کھانے کے لیے ترسیں، بلکیں، ماندگی کا شکار ہوں، اور اپنے آپ کو اور اپنی املاک بیچنے کی کوشش کریں، اور پھر کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ ان کو خریدنے کے لیے اس حیوان کی مہر لینا ضروری ہو جائے گی۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، یہاں پر جو لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ ترازو ملٹیپل جو ہے وہ اس کے فیسٹس ہیں، ملٹی فیسٹس ہے۔ کیوں ترازو ہے؟ ترازو ایک تو جو ہے وہ کسی کے وزن کرنے کو، وزن کم یا زیادہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور ترازو کا تعلق جو ہے وہ عدالت سے بھی ہے۔ اور یہ جتنے واقعات جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ عدالت کا شروع ہے۔ بنی اسرائیل کے وقت اور زمانوں کو اور یعقوب کی مصیبت کو جو ظاہر کیا گیا ہے، یہ عدالت کی علامت ہے، اور عدالت جو ہے وہ جاری ہے۔ اس عدالت کے وقت میں عدالتیں جو ہیں مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں کو جو ہے وہ شارٹ ٹرم جو ہے وہ ججمنٹس بھی ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ اینڈ ٹائمز کی ججمنٹ جو ہے اس سے پہلے کہ آخری عدالت ہو، اس سے پہلے پھر جو ہے وہ ججمنٹ ہے جو لوگوں کو سہنا پڑے گی جنہوں نے مسیح کو رد کیا ہے۔ ترازو تول کر جو ہے وہ چیزوں کا دیا جانا، کمی کو، گھاٹے کو، وہ چیزیں جو عام ہیں، جو ضرورت ہیں، جن کے لیے اتنا لوگ فس کریٹ نہیں کرتے، ان کو بھی تول کر جو ہے وہ دیا جائے گا، کیونکہ اس قدر جو ہے خوراک کی کمی واقع ہو چکی ہوگی۔ یہاں پر میں نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ کیوں یہ بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے کہ
گندم جو ہے، گیہوں جو ہے، وہ دینار کا ایک سیر، اور جو جو ہیں جو جو ہیں، باجرا تو نہیں ہوتا، یہ جو ہی ہیں، بارلے جنہیں ہم کہتے ہیں، جو ہیں وہ ایک دینار کے 3 سیر۔ میں جب کل شام بیٹھا اس کو مزید کھنگالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ایسی بات ہے اس میں کہ دینار کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے، اور پیمانہ یا سیر کا ورڈ جو ہے وہ کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں متی رسول کی انجیل کے 20ویں باب کی ایک جو ہے وہ پیرابل ہے، وہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص نے اپنے پاکستان میں اسے کام کرنے کے لیے مزدوروں کی ضرورت تھی، تو اس نے جب مزدور جو ہے انہیں لیے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک دینار جو ہے اس نے طے کیا۔ ایک دینار اسے پینی کے جو ہے وہ ٹرانسلیشن میں بھی لیا گیا ہے، پر ایک دینار جو ہے وہ ایک مزدور کی پورے دن کی کمائی تھی۔ ایک مزدور کی پورے دن کی کمائی جو ہے وہ ایک دینار ہے۔ اور اگر ہم رومن جو ہے اوزان و پیمائش میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک جو دینار ہے یا دیناریس ہے، اس کا تعلق جو ہے جب اسے گریک لینگویج میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ چینوکس کہتے ہیں، چونکس کہتے ہیں، اور چونکس جو ہے اس کا تعلق ہے کہ ایک شخص ایک دن میں جو مزدوری کرتا ہے اس کو جو ہے جو اجرت ملتی ہے اسے چونکس کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک سیر یا ایک پیمانہ جو ہے وہ خریدتا ہے اپنے پورے دن کی کمائی سے، تو پھر اس کی فیملی کا کیا بنے گا؟ وہ اپنی فیملی کو فیڈ نہیں کر سکتا، اس کا خاندان روٹی نہیں کھا سکتا۔ حالات کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب اینڈ ٹائمز میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا، دہنا بائیں کی طرف نہیں، اور بایاں جو ہے وہ دہنے کو جو ہے سہارا نہیں دے پائے گا۔ سارا خاندان جو ہے وہ کام کرے گا تو روٹی کھائے گا، اپنے آپ کو سلیوری میں دے گا تو پھر ان کو جو ہے وہ کھانا میسر آئے گا، اور یہاں سے وہی مخالف مسیح حیوان کی مہر جو ہے یہاں سے پھر کام کرنا شروع کرے گی۔ یاد رکھیے اس وقتوں میں، ان زمانوں میں ایک گریک ہسٹورین پولیبیس ان کا نام گزرا ہے، اور ان کا جو ہے رومن جو سولجرز ہوتے تھے ان کو مہینے کا ایک آدمی کو، ایک سولجر کو، اس کو 32 میئرز یا اس کو جو ہے 32 سیر گیہوں دیا جاتا تھا کھانے کے لیے۔ 32 سیر اسے دیا جاتا تھا، اور اس کے گھوڑے کے لیے 3 پیمانے جو ہے ڈیلی کے حساب سے اس کے جانور کے لیے دیا جاتا تھا۔ گیہوں انسانوں کے لیے ہے، اور جو ہے وہ جانوروں کے لیے ہے۔ اور جب کھانا میسر نہیں ہوگا، گیہوں انسانوں کے لیے میسر نہیں ہوگا، تو انسان جانوروں کی خوراک کھانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یہ خوراک کی انتہائی قلت کی علامت ہے جہاں پر خوراک میسر نہیں ہوگی۔ مصرف بیٹے کی طرف میرا جو ہے دھیان چلا گیا ہے، اسے جب خوراک میسر نہیں تھی، جب اس نے اپنے آپ کو سلیوری میں دے دیا کہ کھانے کی خاطر جو ہے وہ غلامی کرے، تو وہ جانوروں کی، ان سوروں کی پھلیاں کھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اسے کوئی وہ بھی نہیں کھانے دیتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو غلامی میں بیچ رکھا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، دھندلا دھندلا سا، لیکن بڑی اچھی طرح سے یہ بات میں سمجھتا ہوں، اور میں نے اپنے بزرگوں سے بھی یہ بات سنی تھی کہ پارٹیشن کے بعد آج تو بہت کچھ جو ہے وہ ٹیوبویل لگا کر زمین سے پانی نکالا جاتا ہے، اور اریگیشن کا جو سسٹم ہے یا آبپاشی کا نظام برصغیر میں خاصا ترقی بھی کر گیا ہے،
کھالے کھلیان پکے ہو گئے ہیں، بن گئے ہیں، دور تک جو ہے وہ پانی کی رسائی ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسا وقت تھا برِ صغیر کے علاقوں میں، ایک وقت تھا کہ لوگ صبح سے شام مالک کے کھیت میں صرف ایک وقت کھانے کی جو ہے کھانے کی خاطر کام کیا کرتے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ پانی جو ہے وہ رہٹ سے نکالا جاتا تھا، یا کسی پاؤنڈ سے، کسی چھپڑ سے، کسی جو ہے وہ ایسے پانی کے سورس سے جو ہے اس کو اس طرح سے بنایا جاتا تھا کہ بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے، جو انسان کی کھوپڑی کے برابر جو ہے وہ برتن ہوتے تھے، ان کو ایک جو ہے وہ چین میں راؤنڈ راؤنڈ جو ہے وہ باندھا جاتا تھا، اور جانوروں سے اس کو چلایا جاتا تھا، اور ہر دفعہ وہ سکوپ کرتے تھے پانی کو، جو ہے بھرتے تھے اور باہر پھینکتے جاتے تھے۔ اس سے کتنی کو فصل پیدا ہو جائے گی؟ اس وقت غریب غربا جتنے ہوتے تھے، جن کے پاس کوئی زمین نہیں ہوتی تھی، وہ 2 وقت کھانے کے لیے یا ایک وقت کھانے کے لیے وہ کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے۔ یہ دور کی بات نہیں ہے، آنے والے زمانوں میں، آنے والے وقت میں یہ سب کچھ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ خوراک کی اس قدر کمی ہوگی کہ انسان جانوروں کی خوراک کھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے پورے دن کی مزدوری کر کے اپنے ہی لیے جو ہے وہ پورا کھانا جو ہے مہیا نہیں کر پا رہا، اپنے آپ ہی کو فیڈ نہیں کر پا رہا، جانیے ایوریج فیملی سائز یونائٹڈ نیشنز کے جو ہے وہ اعداد و شمار کے مطابق، جس کے مطابق وہ کھانا تقسیم کرتے ہیں، اگر 4 سے 5 لوگ ایک خاندان میں موجود ہیں تو کتنی دیر تک وہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ ہر شخص اپنے حصے کی مزدوری خود کرے گا اور اپنے لیے خوراک جو ہے وہ لے گا اور کھائے گا۔ اور خرید و فروخت کے لیے اگر اسے اپنے خاندان کے لیے انہیں خوراک مہیا کرنی ہے، تو اسے مارک آف دا بیسٹ، اسے حیوان کی اس مہر کو لینا پڑے گا تاکہ وہ خرید سکے اور فروخت کر سکے۔ انسان اپنی ضروریات کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کرے گا، اور یہی سے جو ہے مخالف مسیح یا وہ حیوان جو ہے وہ اپنی پرستش کے لیے لوگوں کو مجبور کر دے گا۔ ٹھیک، چرچ کے لیے کیا پیغام ہے؟ چرچ کو کیا کرنا ہے؟ چرچ اپنے برے وقت میں بھی، اگر چرچ اس وقت میں موجود ہو یا کوئی بھی شخص جو موجود ہو، اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ میں نے پہلے جیسے کہا تھا کہ بہت ساری تھیریز جو ہیں ان پر بلیو کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چرچ پہلے اٹھا لیا جائے۔ کچھ لوگ اس بات پر جو ہے وہ بضد ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، چرچ جو ہے اس کو اس اظہار ثانی سے گزرنا پڑے گا۔ اگر چرچ میں سے کچھ لوگ اٹھا لیے گئے اور کچھ رہ گئے، اور ان کو اندازہ ہوا کہ وی آر لیفٹ بیہائنڈ اور اب کوئی چارہ نہیں ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ خداوند پر بھروسہ کریں جو مہیا کرنے والا ہے، بیابانوں میں بھی دیتا ہے، من برساتا ہے، پر وہ جو سچائی سے اس کو پکارتا ہے وہ ان کو مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کی پروویژنز کسی بات کی محتاج نہیں ہے کہ کھانے کی ترسیل رک گئی ہے، بلاک کر دی گئی ہے، بارڈر سے جو ہے وہ چیزیں گزر نہیں سکتی ہیں، حکومتیں جو ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کر چکی ہیں۔ خدا جن سے محبت رکھتا ہے، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں یا چلیں گے اس وقت میں بھی، خدا ان کو پروویژنز جو ہے وہ ضرور دے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو اسی مکاشفہ کی کتاب میں کہ میں بھی تیری اس بڑی مصیبت میں جو دنیا پر آنے کو ہے تیری حفاظت کروں گا۔ یہ حوالہ میں بار بار اس کو جو ہے وہ سرمنز میں کوٹ کر رہا ہوں، تاکہ اگر کوئی شخص اس بات کو لے کر کہے کہ چرچ کو جو ہے وہ اظہار ثانی سے گزرنا پڑے گا، تو پھر یاد رکھیے خداوند کا وعدہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، تجھے محفوظ رکھوں گا، تجھے پرووائڈ کروں گا، تجھے بچاؤں گا، تجھے چھڑاؤں گا، اور تجھے اس میں سے جس وادی میں سے تجھے گزرنا ہے تیرے ساتھ ساتھ ہو کر اس میں سے گزروں گا۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔
खुदा बाप तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम में तेरे शुक्रगुजार हैं। अपने कलाम को और गहरे से समझने का फजल बख्श दे। तेरी तारीफ हो, तेरी हमद अब भी हो और अब्दुल्लाबाद तक होती रहे। सुनने वालों पर फजल हो, जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं उन पर भी तेरा फजल होता रहे। यीशु नासरी के नाम में